पैगाम Muharram is sponsored by Shimla Biryani. Alhaj Ahmad Ali Warsi, President All Bengal District Imam Association. Danish Akhlaq, Social Activist. Sophia Khan, General Secretary, West Bengal Trinamool Minority Cell. Danish Iqbal, General Secretary, Mohammedan Sporting Club. Hunes Fatima, Founder, Darwa Helpline Society. Mohammad Zahid, Social Activist, Ward Number 60. Nadeem Ahmed Khan, Social Activist. रुखसाना बेगम, सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया पर खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ जमशेद और आज हम एक बार फिर आप सभी के सामने पैगाम मुहर्रम लेकर हाजिर हैं। और आज हमारे साथ दुनिया के मशहूर मारूफ आलिम दीन और देश भर में अपने बयानों से जाने जाने वाले और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, और इस्लाह मुआशरा कमेटी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष जनाब मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब हमारे साथ हमारे दफ्तर में मौजूद हैं। और आज हम मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से इनसे बातचीत करेंगे। मौलाना साहब, आपका हमारे दफ्तर में हमारे इस ख़ास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस्लाम के नज़रिए से मुहर्रमुल हराम का महीना क्या फ़जीलत रखता है और उसमें मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं भी आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि हालात बंगाल जिस मेहनत और कोशिशों के साथ दुनियावी तमाम ख़बरों की नशर और इशाअत के साथ साथ अपने दीनी, मिली और मजहबी फ़रीज़े को भी अदा करते रहते हैं, ये खुश आइन बात है। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस दुनिया के बहरे ज़ुल्मात में दीन की कश्ती को संभाल कर लेकर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपने बड़ा उम्दा सवाल फ़रमाया और बड़ा अच्छा इत्तेफाक भी है माशाअल्लाह कि ये मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना रवां दगा है। देखिए, इस्लामी कैलेंडर के नुक्ते नज़र से और उस लिहाज से ये इस्लामी साल का शुरू है और ये अव्वल महीना है। तो मुहर्रमुल हराम ये इब्तदाई महीना है। जिस तरह अंग्रेज़ी साल जनवरी से शुरू होता है, उसी तरह मुहर्रमुल हराम से इस्लामी साल का आगाज़ होता है। जब से ये दुनिया बनी है, मुहर्रमुल हराम का सिलसिला भी उसी वक्त से चल रहा है। इस्लाम में जो महीने हैं वो हमारे आने के बाद नहीं, हम सब के आने से पहले मुतअय्यन कर दिए गए। जैसे रमज़ान शरीफ का महीना कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को उतारा शब क़द्र में, क़द्र की रात में, और वो क़द्र की रात रमज़ान में आती है वो रात। तो ज़ाहिर है कि कुरान लौह महफूज पर जो उतारा गया वो रमज़ान का महीना था, और वो इस दुनिया के और वो इस इंसानों के तख्लीक़ से पहले ही मुक़र्रर हो चुका था और मुतअय्यन हो चुका था। तो इस बुनियादी बात को हमें निगाह में रखनी चाहिए कि तमाम उमूर अल्लाह ताला की तरफ से तयशुदा है। तो माहें मुक़र्रर कर दिए गए थे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। मुहर्रमुल हराम यानी एहतराम का महीना। हराम कहते हैं जिसका बड़ा एहतराम किया जाए। जैसे हम लोग बड़े प्यार से बैतुल्लाह शरीफ को मस्जिद हराम कहते हैं, यानी मस्जिद हराम एक प्रोहिबिटेड जगह, जहाँ बहुत सारी चीज़ें मना होती हैं, जहाँ बहुत सारी चीज़ें मना होती हैं, और हरम शरीफ में जायज़ चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी हैं जो मना हैं। तो इसी तरह मुहर्रमुल हराम ये बड़ा एहतराम का महीना रहा, और इसके एहतराम का अंदाज़ा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं
کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محسن کائنات رحمت للعالمین فخر دو جہاں حضرت امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت مبارکہ سے پہلے عرب کے جو حالات تھے، جب ہم عرب کی بات کرتے ہیں تو ہماری نگاہ خاص طور پہ مکے کے گرد و پیش میں رہتی ہے، گرچہ کہ خطہ عرب تو بڑا وسیع اس زمانے میں بھی تھا اور آج تو خیر ہے ہی ہے، لیکن جس وقت ہم عرب کی بات کرتے ہیں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں تو میری مراد، یہ ہم سب کی اکثر کی مراد مکۃ المکرمہ ہی ہوا کرتا ہے، شہر مکہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے قبل مکے میں جو لوگ رہا کرتے تھے وہ ان میں گرچہ کے کچھ پڑھے لکھے تو تھے، لیکن جہالت، ضد، انانیت، کبر اور جذبہ انتقام ان کی رگوں میں لہو کی جگہ دوڑ رہا تھا۔ انتقام، بدلہ لینے کا جذبہ، اور وہ اس قدر حاوی ہوا کرتا تھا کہ آپ سوچیے کہ وہ قوم کیسی تھی۔ وہ قوم جو مکے میں رہنے والی قوم تھی، ان کے بڑے سردار اس درجے انا پرست ہوا کرتے تھے کہ انہیں یہ بات گوارا نہیں ہوا کرتی تھی کہ مجھے دنیا بیٹی کا باپ کہہ کر پکارے، یا میں ایک بیٹی کا باپ بنوں اور بعد میں وہ جوان ہو اور مجھے اخلاقی ذمہ داری نبھاتے ہوئے مجھے اس کی شادی کرنی پڑے، اور کوئی لڑکا داماد بن کر میرے گھر آئے اور میرا سر اس کے سامنے یا اس کے باپ کے سامنے، اس کے خاندان کے سامنے جھکا رہے۔ یہ میری غیرت کو گوارا نہیں، یہ میری انا کو گوارا نہیں۔ لہٰذا وہ لوگ ظلم کی ان حدوں کو پار کیا کرتے تھے جس کے بارے میں تصور کرتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی معصوم، خوبصورت، چہکتی ہوئی، بلکتی ہوئی، پھولوں کی طرح خوشبودار اور کلیوں کی طرح مسکراتی ہوئی جنت کے مہمان بیٹیوں کو وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ کیا ظلم ہوا کرتا تھا ان کی طبیعت میں، اور کیسی سخاوت و بدبختی ہوا کرتی تھی ان کی فطرت میں کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ایسے لوگ جن کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ان کے حصے کا پانی کسی نے پی لیا، فرض مانیے کسی کے پاس ایک گلاس پانی اور دوسرے کو پیاس لگی اور اس نے بغیر اطلاع اور بغیر مرضی کے اس نے پیاسا تھا اور وہ پی لیا، تو پیاس بجھانے والے نے اگر کسی کا پانی لے لیا تو وہ اس کا بدلہ، ایک گھونٹ پانی کا بدلہ اس کے جسم کے سارے خون سے لیا کرتا تھا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ 100 ml پانی کے لیے وہ کئی لیٹر خون بہا دیا کرتا تھا۔ جو پانی کا بدلہ گردن کاٹ کر لیا کرتا تھا، خون سے لیا کرتا تھا۔ ان لوگوں کے تانے اس بات پر ماری جاتی تھی کہ اگر میں نہ لڑ سکا تو عرب کی عورتیں کہیں گی کہ تیرے رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے، تو عرب کا نوجوان نہیں لگ رہا ہے، تیری بہادری کہاں چلی گئی۔ یعنی ان کا ظلم وہ بہادری کہلایا کرتی تھی، ان کا جذبہ انتقام ان کی غیرت کہلایا کرتی تھی۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ ایسے لوگ بھی جو لڑے بغیر جینے کا تصور نہیں، خون دیکھے بغیر ان کو مزہ نہیں آتا تھا، پیاسے سے خون کا بدلہ لیا کرتے تھے اور انتقام اور لڑائی ان کی گھٹی میں تھی، مگر ایسے گرے پڑے لوگ بھی محرم کے مہینے میں اپنی تلواریں نیام کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اور اپنی ساری لڑائیوں کو خاموش کر دیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں ہم بدلہ نہیں لیں گے، اس میں ہم جھگڑا نہیں کریں گے، اس میں ہم قتل نہیں کریں گے، اس میں مار دھاڑ نہیں کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ عالم ان کا ہوا کرتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ صلاۃ و سلام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہادی طٰہٰ اور یاسین، مدثر و مزمل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خونخوار اور جنگجو قسم کے لوگ اور اسی قسم کے لوگ جو جہالت کے پروردہ تھے اور اسی کے دلدادہ تھے، جب انہی لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر وہ جانثار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت سے اور اپنی نبوت
کی برکتوں سے جب ان کی تربیت کی تو ایسی تربیت اور ایسی تبدیلی آئی کہ مورخ لکھنے پر مجبور ہے، یہ آسمان دیکھنے پر مجبور ہے، دنیا کا ہر ذرہ ذرہ کہتا ہے کہ وہی لوگ ہیں نا یہ مکے کے جو کل ان کا اگر کوئی پانی پی لیا کرتا تھا تو یہ خون سے بدلے لیا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ اسلام کے لیے، خیر کے لیے، امن کے لیے، بھلائی کے لیے، محبت کے لیے جنگ کے میدان میں چل رہے ہیں، اور حق کے لیے لڑتے ہوئے جب زخمی ہوتے ہیں اور کراہتے ہیں، زخم سے تڑپتے ہیں تو آواز نکلتی ہے پانی پانی۔ ایک نوجوان مشکیزے میں پانی بھر کر دوڑتا ہے کہ اوہ اوہ، یہ تڑپتا ہوا، زخموں سے تڑپتا ہوا یہ شخص تو میرا چچا ہے جو پانی مانگ رہا ہے۔ بھتیجا لے جا کر دیتا ہے اور کہتا ہے چچا جان منہ کھولیے، میں آپ کے منہ میں پانی کے کچھ قطرے ٹپکا دوں، کہ پڑوس سے آواز آتی ہے پانی پانی پانی۔ صلاۃ و سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا تربیت تھی آپ کی کہ انہوں نے آواز سنی اور رک گئے، فرمایا بیٹا یہ پانی مجھے نہیں، میرا پڑوسی زیادہ حقدار ہے۔ محرم الحرام جب سے یہ دنیا بنی ہے اس کی فضیلت مقرر و متعین ہے، اب بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ یہود بھی اس مہینے کے احترام میں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں چونکہ یہودیوں کا غلبہ تھا اور پہلے سے یہودی رہتے ہوئے آ رہے تھے، وہ جوئش ڈومینیٹڈ ایریا تھا، تو جو لوگ مسلمان ہو گئے صحابہ کرام، گرچہ کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ماحول ان کو برسہ برس سے یہودیوں کا ملا تھا۔ جیسے ہمارے ملک میں ہمارے ہندو بھائی ہمارے سب سے بڑے پڑوسی ہیں اور وہ میجورٹی میں اور وہ ہمارے بھائی ہیں، لہٰذا کلچرل بہت ساری چیزیں ہمارے مکس ہیں، جس میں سب سے بڑا ناسور جہیز ہے، سب سے بڑا ناسور یہ آیا ہی ہمارے انہی کے ہاں سے۔ حالانکہ اسلام نے تو بیٹیوں کو ہلکا پھلکا بنایا، اس جہیز کی رسم نے بیٹی کو بوجھ بنا دیا۔ تو یہودیوں کا غلبہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، آپ کی ہجرت ہوئی اللہ کے حکم پر، تو آپ نے دیکھا کہ محرم کے عاشورہ میں کچھ مسلمان روزہ رکھے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ روزہ ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں روزہ ہوں۔ کہا کس لیے؟ تو فرمایا کہ ہمارے یہودی بھائی روزہ رکھتے ہیں لہٰذا ہم نے بھی روزہ رکھا۔ تو آپ نے تحقیق کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہودیوں نے کہا کہ چونکہ عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جو یہودی ہیں یہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کے فالوور کہتے ہیں، حالانکہ اس میں بڑی بناوٹ اور ملاوٹ آ گئی ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہودیوں نے لاجک یہ پیش کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم، جبر، تشدد اور اس کی غلامی اور گرفت سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دی۔ لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہ آج بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اسرائیل میں جو یہود وغیرہ دنیا میں ہیں اور وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اکثر، یہ میں نے سنا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ تو میرے بھائی ہے، تمام نبی آپس میں بھائی ہیں، آپ نے فرمایا موسیٰ تو میرے بھائی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کا حق تم سے زیادہ تو ہمارے پاس ہے، چونکہ ہم حضرت موسیٰ کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، ہم تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تم تو صحیح سے مانتے بھی نہیں ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال زندہ رہا، عمر ملی تو ایک روزہ نہیں ہم 2 روزے رکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ روزے میں یہودیوں کی نقل نہ ہو سکے، محمد رسول اللہ کی نقل ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 2 روزہ کیا فرمایا، یا تو 9 محرم کو 10 سے ملا کر رکھوں گا، 9 اور 10، اور اگر کسی وجہ کا 9 نہ رکھ سکا تو 10 اور 11 رکھوں گا۔ خیال رہے کہ یہ دونوں روزے نفل ہیں، فرض نہیں، کوئی نہ رکھے کوئی گناہ نہیں، رکھ لے بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی نیکیاں ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور چاہت ہے، لیکن ایک روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، جب بھی رکھنا ہے انشاءاللہ 2 روزے رکھیں، 2 روزے رکھے جائیں گے۔ یہ 2 روزے تاکہ سنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر تمام نبیوں کو جو اللہ نے
عظمت عطا فرمائی، اقبال بلند فرمایا، مصیبتوں سے نجات دی، حالات کو درست فرمایا، توبہ کو قبول فرمائی، وہ سارے کے سارے محرم الحرام سے متعلق ہے، حتیٰ کہ قیامت جس دن آئے گی وہ بھی عاشورہ کا 10 محرم کی تاریخ ہوگی، اور وہ عاشورہ کا دن کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جمعے کا دن ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک محرم الحرام کو لے کر بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہم مولانا صاحب سے اور بھی باتیں کریں گے، فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد لوٹتے ہیں۔ پیغام محرم is sponsored by شملہ بریانی۔ الحاج احمد علی وارسی، پریزیڈنٹ آل بنگال ڈسٹرکٹ امام ایسوسی ایشن، دانش اخلاق، سوشل ایکٹیوسٹ، صوفیہ خان، جنرل سیکرٹری ویسٹ بنگال ترنمول مائنورٹی سیل، دانش اقبال، جنرل سیکرٹری محمدن اسپورٹنگ کلب، حنیس فاطمہ، فاؤنڈر داروا ہیلپ لائن سوسائٹی، محمد جاہد، سوشل ایکٹیوسٹ وارڈ نمبر 60، ندیم احمد خان، سوشل ایکٹیوسٹ، رخسانہ بیگم، سوشل ایکٹیوسٹ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ مولانا ابو طالب رحمانی صاحب بنے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب، کیا 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا تعلق واقع شہادت سے ہے؟ عام طور پر یہ رسم چلی آ رہی ہے ہمارے ملک میں اور آس پاس کے جو ممالک ہیں کہ لوگوں نے یہ بنا لیا ہے اور اپنے طور پر اسی بات کو اس قدر ثابت کیا گیا ہے کہ حقیقت یہی معلوم ہونے لگی ہے کہ عاشورہ شہادت ہے، اور شہادت کی وجہ سے کربلا میں جو واقعہ پیش آیا وہ انتہائی مظلومانہ واقعہ تھا، اور وہ واقعہ شہادت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ جو واقعہ ہے وہ بڑا مظلومانہ واقعہ ہے۔ یقیناً اس کی تاریخ بڑی دردناک ہے، اور ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ اہل بیت اور بالخصوص آپ کے نواسوں سے محبت کو اپنا ایمان سمجھتا ہے، دلیل محبت سمجھتا ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، آپ کا احترام، یہ مسلمانوں پر اپنے ماں باپ سے زیادہ لازم ہے۔ لیکن یہ مظلومانہ شہادت اللہ کی مرضی، اللہ کا نظام کہ یہ 10 محرم کو ہی یہ واقعہ پیش آیا، لیکن 10 محرم جو یوم عاشورہ ہے اس کی فضیلت پہلے سے متعین ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی تاریخ میں فرعون کے ظلم سے نجات ملی، یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کئی 100 سال قبل کا واقعہ ہے، کئی 100 سال قبل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب آپ نے روزے کی فضیلت کو امت کے سامنے رکھا اور 2 روزے کا حکم دیا کہ جو رکھیں وہ 2 روزے رکھیں، ظاہر ہے کہ کربلا کے واقعے سے کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، کئی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 10 سال مدینہ منورہ میں رہا، ہجرت کے بعد آپ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مدینہ منورہ میں لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے مسلمان کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ حالات جلد اچھے ہو جائیں، اللہ ہم گنہگاروں کو پھر زیارت نصیب فرمائے، مقبول زیارت نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ تڑپ رہے ہیں میں سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ جانے آپ کے سامعین اور سننے والوں میں کس کی تڑپ والی دعا لگ جائے، مل جائے، جو ہم لوگوں کے کام آ جائے۔ تو یاد رکھیے کہ شہادت کا واقعہ اور یہ محرم کی 10 تاریخ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اتفاق ہے کہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی، یہ مرضی اللہ کی ہے، لیکن عاشورے کی فضیلت اور عاشورے کے دن کی حیثیت اور اس میں ہونے والے بڑے بڑے واقعات پہلے سے متعین ہیں اور پہلے سے وقوع پذیر ہے، یعنی ہو چکے ہیں وہ سارے واقعات۔ اب ان تاریخوں میں محرم کی پہلی تاریخ کوئی عجب اتفاق لے لیجیے، اب حسن اتفاق کہ 27 ذی الحجہ یعنی محرم کے آنے سے 2 دن قبل، ذی الحج کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے، تو 27 ذی الحج فجر کی نماز کی امامت دوسرے امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ آپ فجر کے نماز کی امامت فرما رہے ہیں۔ فیروز ابو لولو جو فیروز مشہور تھا، وہ پارسی تھا، آتش پرست تھا، وہ غلام تھا ایک مدینہ میں ایک صحابی کا، اور اس نے بہرحال فجر کے نماز کے وقت میں آپ پر حملہ کیا، قاتلانہ حملہ کیا، اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے سے شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے پیچھے سے پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا، اور یہ پیغام دیا مسلمانوں کو کہ عمر کچھ بھی ہو جائے، میری جان جاتی ہے تو جائے، مگر اللہ کی عبادت میں کوئی خلل نہ پڑے، میری جان جاتی ہے تو جائے، حضور کی اس امانت میں کوئی خلل نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ شدید زخمی ہوئے، اور اسی زخم کی حالت میں آپ محرم کی پہلی تاریخ کو جام شہادت نوش فرمائی۔ تو اگر محرم کے مہینے میں شہادت کی ابتدا ہم کریں تو شہادت کی ابتدا ہوتی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں، کربلا کی جگہ پہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کے احباب کی اور آپ کے بچوں کی مظلومانہ شہادت ہوتی ہے۔ یہ شہادت بڑی مظلومانہ ہے۔ اس شہادت کو یاد کرنے کا اور اس شہادت کی تاریخ سے اپنے بچوں کو واقف کرانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس شہادت میں جو سب سے بڑا پیغام ہے، وہ پیغام میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ وہ پیغام یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ حسین نانا کے دین پر جان دے سکتا ہے، مگر کسی شرابی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے اس یوم شہادت کو منانے والے کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شراب کے نشے میں لٹ پٹ ہو رہے ہوں؟ یہ لوگ شراب کے نشے میں تو وہ یزیدی فوج تھی اس دن، حسینیت تو نہیں تھی۔ تو آج جو لوگ شراب پی کر اس دن کو نعوذ باللہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے میں انہیں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی بڑی نادانی ہے، بڑی بھول ہے، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی تو آپ دیکھیے کہ وہ کیفیت کیا تھی۔ آپ حالت نماز اور سجدے میں تھے، ایک پیغام گیا کہ جان دے سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو مسلمانوں کے لیے بڑا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جنہوں نے اپنی جان دے کر اسلامی شریعت کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اسلامی شریعت کو آپ نے گل گلزار بنا دیا، اپنی جان دے کر آپ نے اسلام کی شان و لاج رکھ لی، اور اپنی جان دے کر اور کربلا میں اپنے اور اپنے بچوں کی شہادت دے کر دنیا کو یہ پیغام بتا دیا کہ آپ کی رگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہو ہے، اس کی پاک بازی اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ یہ خاندان پہلے بھی جان دے چکا ہے، اور قیامت تک تحفظ اسلام اور شریعت کے لیے جان دینا اس کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اسی لیے تو آج مسلمانوں میں یہ جذبہ ہے کہ مسلمان اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ یہ بہادری اور شجاعت کا پیغام ہے، یہ نیک نامی کا پیغام ہے، شراب سے توبہ کرنے کا پیغام ہے، نمازوں کا پابند بننے کا پیغام ہے۔ سچ یہ ہے کہ سچ بولنے والا اور جھوٹ سے بچنے والا ایک اچھے مسلمان جو حلال کھائے اور حرام سے بچے، اس دن کا یہی پیغام ہے۔ بہت شکریہ، میں آپ حضرات کا بڑا شکر گزار ہوں۔ بے شک ہمارے ساتھ مولانا ابو طالب رحمانی صاحب تھے، جو مشہور و معروف عالم دین ہیں اور دیش بھر میں اپنے بیانوں سے جانے جاتے ہیں۔ وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر بھی ہیں جو پشچم بنگال کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ساتھ ہی اصلاح معاشرہ کمیٹی پشچم بنگال کے ادھیکش ہیں۔ وہاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے دفتر تک آئے اور بہت ہی اچھی جانکاری، قیمتی جانکاری ہم تک پہنچائی۔ آپ بھی بنے رہیے حالات بنگال نیوز ٹیک انڈیا کے ساتھ، اور دیجیے ہمیں اجازت۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Support Truth, support us. GPay and PhonePe 98310 60581.